अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आज़ीज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद आज़ीज़। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे, जिसमें बहुत बेहतरी आई है गुज़िश्ता दिनों, और दोनों मालिक ने एक दूसरे के मुल्कों में अपने सफारतखाने भी खोल लिए हैं जो एक तवील अरसे से बंद थे। ताल्लुकात बहुत ज्यादा कशीदा थे, जिसकी वजह से खित्ते के ममालिक के दरमियान भी ताल्लुकात कशीदा थे। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब इस खित्ते में, यानी मिडल ईस्ट के खित्ते को अगर देखा जाए तो वहाँ एक लीडिंग कंट्री के तौर पर उसका शुमार होता है, और जो पॉलिसी आमतौर से वो अपनाता है खित्ते के दीगर ममालिक भी उसी पॉलिसी पर कारबंद होते हैं। उसकी वजह से ईरान और मिडल ईस्ट के दरमियान ताल्लुकात भी कशीदा थे, लेकिन अब इसमें कुछ बेहतरी आई है। उसमें मेजर प्लेयर जो है वो चाइना है, जिसने अहम किरदार अदा किया है। उससे पहले इराक और दीगर ममालिक ने भी इस सिलसिले में किरदार अदा किया था। हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हसन अदीब साहब, साबिक सफीर हैं, और आपसे इस वक्त बात करने का एक खुसूसी मकसद ये भी है कि आप ईरान में पाकिस्तान की तरफ से सफारतकारी करते रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस ताल्लुक से जो नया डेवलप हुआ है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हालात में बेहतरी आई है खित्ते में भी, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में भी क्या बेहतरी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब हसन अदीब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हसन अदीब साहब, फरमाइए, ये नई डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है। खित्ते के हवाले से दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुमालिक में एक तवील अरसे से बंद सफारतखाने भी खोल लिए हैं। क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो ये कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। मिडल ईस्ट में एक मेजर चेंज नजर हमको आ रही है कि पहले मिडल ईस्ट जो था तवील अरसे से सिर्फ अमेरिका का डोमेन था। अब इस एग्रीमेंट का में, जैसे आपने कहा कि इराक ने भी रोल प्ले किया, कतर ने भी किया, ओमान ने भी किया, सबके रोल के बावजूद फाइनली इट वाज चाइना जिसके उसके तहत सरपरस्ती में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो इससे एक चीज तो ये स्टैब्लिश हुई कि चाइना का मिडिल ईस्ट में जो रोल है वो अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इस एग्रीमेंट के बाद जब दिफाई टेंशंस कम होंगी, जब प्रॉक्सी वॉर्स में का जोर कम होगा, तो रीजन में एक तरक्की का फिनोमेना शुरू होगा। ईरान की ट्रेड बढ़ेगी, अरबों की ट्रेड बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे रीजन के लिए कि जिसमें हमें ट्रेड और कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में नए मौके मिलेंगे। तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन। जो ट्रस्ट डेफिसिट था ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, इस नए एग्रीमेंट से वो खत्म हुआ है, कम हुआ है, क्या आपको लगता है? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट हिस्टोरिक था और हमें ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन रिसेंटली भी आप देखें जितना भी मिडिल ईस्ट ने अपना डिफेंसिव पोस्चर इंप्रूव किया पिछले 10 सालों में, वो सारा का सारा ईरान के अगेंस्ट था। उनको खतरा ये था कि ईरान से ड्रोन या हवाई जहाज या दूसरा हमला हो सकता है। तो रैपिड रिस्पांस फोर्स में और रेडार्स में और सब में इजराइल ने मेजर कारोबार किया है। अब जब ईरान जो और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंप्रूव होंगे, तो जैसे आपने शुरू में कहा था कि सऊदी अरब को दीगर ममालिक फॉलो करते हैं, तो ईरान का जो खौफ कम होगा तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स कम होंगी और फिर इकोनॉमी और ट्रेड और इन पे फोकस बढ़ेगा। और जैसे जैसे इनके ताल्लुकात ठीक होंगे तो इनके एक्सचेंजेस बढ़ेंगे और फिर ये रीजन एज अ होल ऊपर जाएगा। जैसे आसियान से पूरा वो खित्ता ऊपर गया है, तो हमें भी अभी उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे ही ये एतमाद की फिजा इम्प्रूव करेगी तो इस खित्ते में तिजारत और इस तरह के दूसरे अमल जो है वो तेजी से फरोग पाएंगे, जिससे पाकिस्तान जैसे मुल्क और जो दूसरे मुल्क हैं उनको बड़ा फायदा होगा। अच्छा, ये जो मामला था रूसी बागियों का यमन में या शाम के हवाले से जो मामला था, उसमें सऊदी अरब के बड़े सख्त रिजर्वेशन थे और ईरान इन ममालिक को सपोर्ट भी कर रहा है, करता रहा है, माजी में भी करता रहा है, अब भी शायद वो किसी न किसी हवाले से इनका सपोर्टिव एलिमेंट है इंटरनेशनली। तो इस ताल्लुक से कोई बेहतरी आएगी या क्या है, इसमें फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होगी इस मामले में? कोई मामला खत्म होता नजर आ रहा है? देखिए, ये जो मामलात हैं कौमों के, वो एकदम तो खत्म नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे एतमाद की फिजा बेहतर होगी वैसे वैसे वो अपना रोल कम करेंगे। प्रॉक्सी वॉर्स वैसे भी पानी का नल नहीं होता कि आप शट ऑफ कर दें। प्रॉक्सी वॉर्स या ये जो इस तरह की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन हैं, ये स्लोली कन्वर्ट करेंगी। दोनों तरफ से एक्शन साइमल्टेनियस होगा। सऊदी अरब जो है वो यमन में अपना रोल कम करेगा तो ईरान भी अपना रोल करेगा। इसी तरह सीरिया में
ایران رول کم کرے گا تو سعودی عرب بھی کم کرے گا. تو بہتری کی امید جو ہے اس کے لیے ہمیں کوئی امیڈیٹ تو نہیں امید کرنی چاہیے، لیکن 2-3 سال کے بعد ہمیں رزلٹ. لیکن اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے نا کہ بشار الاسد نے یو اے کا دورہ کیا اس ڈیولپمنٹ کے بعد، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عرب ورلڈ جو ہے وہ دوبارہ بشار الاسد کو ایکسپٹ کر رہی، گو کہ امریکہ اس سے بہت خوش نہیں ہے، لیکن عربوں کو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر وہ سیریا کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو سیریا ڈیفینیٹلی رشیا، ایران، ترکی اور دوسرے ممالک اپنی ضروریات پوری کرے گا یا اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن بڑھائے گا. تو عربوں نے دوبارہ ویلکم کر لیا ہے سیریا کو، تو وہ دوبارہ اپنے عرب لیگ وغیرہ کا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری کا نتیجہ ہے نا کہ یو اے نے فوراً ایک دعوت دی اور وہ شام کے صدر وہاں پہنچ گئے دورے کے لیے. جی میرے خیال میں یہ چین کا اور ایران سے تعلقات امپروو کرنے کا یہ کوئی بہت پازیٹو سائن ہے، اور یہ بہت جلدی اس کے ریزلٹ آ گئے جو کافی سرپرائزنگ ہے. لیکن اب سیریا از بیک ان عرب ورلڈ، اور یہ ایک بہت اچھی سائن ہے کیونکہ ان کے سارے تاریخی اور ثقافتی اور معاشی روابط انہی ملکوں کے ساتھ تھے اور انہی کے ساتھ وہ سروائیو کریں گے. تو اسی طرح یمن میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی یمن میں ابھی تک کوئی سائنز نظر نہیں آئی ہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یمن کول ہونا شروع ہو گیا ہے. کوئی کانفلکٹ کی نئے کانفلکٹ کی طرف ہم جاتے نظر نہیں آ رہے. یمن از مور ٹرکی، مور کیونکہ وہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے نا. سیریا میں جبکہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، فوج ہے، ہر چیز ہے، تو یمن کو نارمل ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا. اچھا یمن کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے پراکسی وار سے ہٹ کے ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل سپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. اچھا وہ تو ہم نے شروع میں بات کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک دم ختم ہو گیا ہے، یہ قریب آ گئے یا ابھی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اسی طرح برقرار ہے، بس ایک دوسرے پہ شک کی نظر سے دیکھ تو رہے ہیں لیکن قریب بھی آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن دونوں ملکوں نے گفتگو میں، کیونکہ وہ پبلک نہیں کیے تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن دونوں ملکوں نے ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کو یقین دلایا ہوگا کہ وہ اپنے رول کو اوپن لائک کریں گے تاکہ آپ جو شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور دھیرے دھیرے بلڈ کریں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن آئی تھنک دے آر ورکنگ آن اٹ، اور اس بات پہ وہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ وہ اب ڈیولپ کرے اور آئل سے اپنی اکانومی کو دور کر لے. لیکن دیکھیے نا اب آئل کی قیمت بازار میں کم ہوتی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ جیسے سولر ہے، آپ دیکھیں ورلڈ سولر کی طرف اور گرین انرجی کی طرف جا رہی، تو کروڈ اس پہ زیادہ تر عرب ورلڈ بلیو کر رہے تھے پچھلے 50 سالوں سے، 60 سالوں سے، خاص طور پہ 74 کے بعد سے. وہ اب کموڈٹی کی امپورٹنس کم ہو رہی ہے، تو ان کو اپنے لیے دوسری کموڈٹیز بلڈ کر رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز بلڈ کرنی ہے، سولر سے، ونڈ سے، جو بھی جس طرح سے بھی انرجی کریٹ کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ان کو دوبارہ اسی حالت میں مینٹین کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز چاہیے. سعودی عرب میں بہت ساری نئی اسکیمیں ہیں، وہ ایک شہر پورا بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی بیس. تو ان سب کے لیے ان کو سکون کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل کوآپریشن کی ضرورت ہے. تو اگر وہ اسی اس پورے سیناریو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا بلاک دنیا میں ایمرج ہو رہا ہے، ادھر ایران، ادھر چائنا، ادھر رشیا، ادھر پاکستان، یہ سب ایک دوسرے کے قریب آئے؟ جی بالکل اگر آپ غور سے دیکھیں، آپ افغانستان کو بھی اس بلاک کا پارٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارا جو خطہ ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ گیا، اور اس میں آپ ایک کامنالٹی ہے امریکن سینکشنز یا امریکن نیگیٹو اوپینین. ان ممالک میں امریکہ کے خلاف کافی نیگیٹو اوپینین ہے، اور امریکہ کے یہ بلاک بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. کم از کم اس وقت پہ ان کی آپس کی ٹریڈ جیسے یوان میں ٹریڈ شروع ہوئی. سعودی عرب نے بھی ایگری کیا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ جو بھی ٹریڈ کرے گا وہ یوان میں ہوگا. لیٹن امریکہ سے خبریں آ رہی، تو ورلڈ از چینجنگ، بڑی اسپیڈ سے چینج کر رہی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے وہ اکانومی میں بھی ہوگی، ٹریڈ میں بھی ہوگی، ٹیکنالوجی میں ہوگی. جیسے امریکہ نے ایک وقت پہ چائنا کی G5 ٹیکنالوجی کے خلاف بڑا محاذ کھڑا کر لیا تھا. PRI جو ٹرانسپورٹ نیٹ ورک چین بنا رہا تھا اس کے خلاف محاذ بنا لیا تھا. تو محاذوں پہ امریکہ کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے، جس سے ایک چیز ہم بہت آسانی سے خاص کر. اچھا اس پورے سیناریو میں ظاہر ہے کہ امریکہ یوز کر رہا ہے. اور ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا جو بلاکس کی کے خلاف بھی کرتے رہتے ہیں،
وہ کیسے نیا بلاک ایمرج کرنے کے لیے تیار ہوا؟ یہ ویسے تو آسیان وغیرہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی نیا بلاک ایمرج ہونے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی چائنا کی طرف سے مسلسل پالیٹکس کے خلاف ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم فارمل بلاک نہ بھی کہیں تو انفارمل بلاک تو بن گیا ہے نا. تینوں یہ جو ممالک ہیں ان کی آپس کی پالیسیز الائن ہیں، ان کے ٹرانسپورٹ نیٹورک الائن ہیں. روس نے نہر سویز کو بائی پاس کرتے ہوئے وایا ایران اپنی شپمنٹ بھیجنا شروع کر دی ہیں. سینٹرل ایشیا والے لینڈ روٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے تھرو جانا چاہتے ہیں افریقہ اور مڈل ایسٹ کو. تو تبدیلی آ رہی ہے، بڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے، اور جو ہے بلاک نہیں بھی ہوگا تو ان کے آپس کے روابط جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی بلاک لیول کے تو ہو جائیں گے. اچھا، اس پوری صورتحال کو امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ اس میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا میں نے بیان کچھ عرصے پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر ہوتا حکومت میں تو کبھی سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دیتا. تو یہ اس صورتحال پر کیا آپ کی رائے؟ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں. 1988 میں پال کینیڈی نے کتاب لکھی تھی رائز اینڈ فال آف سپر گریٹ پاورز، اور پال کینیڈی نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ 2025 میں امریکہ جو ہے وہ نو لانگر ڈومیننٹ پاور رہے گا. امریکہ نے ڈفرینٹ ایکشن سے اس پروسیس کو سلو کیا، اور ابھی بھی جو امریکہ کی کوشش ہے چائنا کے خلاف اور دوسرے ملکوں کے خلاف وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ڈکلائن ہے وہ سلو ہو جائے. اس کے لیے اس نے جنگوں میں حصہ لیا، الائنسز میں حصہ لیا. لیکن اب یہ جو ہے پروسیس جو ہے 2030 کے بعد سے اسپیڈ پکڑ لے گا، اور امریکہ ول نو لانگر بی دا ڈومیننٹ پاور. اب وہ جو نیا سینٹر بنے گا وہ چائنا، رشیا اور انڈیا ہو یا کوئی اور ممالک ہو، اس کی بھی شکل واضح نہیں ہے. لیکن بلاک تو دوسرا آ رہا ہے، کنٹینڈر میدان میں آ چکا ہے جو ٹیکنالوجی میں، ویپن میں، اکانومی میں امریکہ کو تھریٹ دے رہا ہے. تھریٹ تو دے گا لیکن امریکہ سے آگے تو نہیں آگے 30 کے بعد اکانومی میں امریکہ سے آگے چلا جائے گا. جی ڈی پی میں نہیں جائے گا کیونکہ چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن اکانومی میں 2030 میں چائنا امریکہ کو کراس کر رہا ہے. سر وہ ٹیکنالوجی کی میں بات کروں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی تو امریکہ سپر پاور ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی میں بہت ساری ٹیکنالوجی میں چائنا بہت آگے ہے. چائنیز ایڈورٹائز نہیں کرتے، جیسے اے آئی میں بہت زیادہ آگے ہیں، جو اس وقت ڈومیننٹ ٹیکنالوجی ہے. اب تو یہ پتہ چلا کہ جو 3 گارجز ڈیم بنا تھا آج سے 18-20 سال پہلے، اس میں بھی چینیوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ٹرانسپورٹ کنٹرول کی تھی، مٹیریل کنٹرول کیے تھے. پھر کمیونیکیشن میں چائنا بہت آگے، اور آپ سمجھتے ہیں ڈیفینس ٹیکنالوجی میں بھی چائنا آگے آئی ہے؟ دیکھیے امریکہ نے پچھلے 20 سالوں میں کوئی نیا ایئر کرافٹ کیریئر نہیں بنایا، اور چائنا چوتھا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہائپرسونک میزائل ابھی تک امریکہ نے میدان میں نہیں لایا، چائنا نے ٹیسٹ کر کے ثابت کر دیا ہے. تو ڈیفینس ٹیکنالوجی میں بھی چائنا، اب جیسے پاکستان J-10 وغیرہ لینا چاہتا ہے ہوائی جہاز، وہ F-16 کے پیرلل جہاز ان سے خراب نہیں ہے، اسی ٹیکنالوجی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی اور خاص طور سے سعودی عرب یہ قطر وغیرہ کی جو پالیسی ہے اس کا ٹلٹ چائنا کی طرف ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے جو وہ ہے اسٹرینتھ وہ ویک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی چانس نہیں ہے کہ امریکہ سسٹین کر سکے اتنی زیادہ وارس اور اتنی زیادہ انوالومنٹ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. اچھا، یہ پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو گئے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی بہتری؟ دیکھیے ہمارے لیے سب سے اہم بات تو یہ اس وقت ہے کہ ہم اپنی اکانومی پہ فوکس کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں. جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں وہ تو اتنی بڑی آ رہی ہیں کہ ہسٹورک ہیں، اور لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں اپنی اسٹرینگس پہ، اپنی ٹیکنالوجیکل اڈاپٹیبلٹی پہ، ان پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اپرچونیٹیز ہمارے لیے بہت آئیں گی، ایران کے ڈیولپمنٹ میں بھی، سعودی عرب کے بھی، لیکن ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اچھا، یہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک پائپ لائن کا ایشو ہے اور اس کے اوپر سینکشن ہے ایران پر. یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بھی اور پاکستان کی انرجی کے مسائل کے لیے بھی. یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمیں اس کے لیے یا تو ہم امریکہ سے صاف صاف بات کریں کہ بھائی ہمارے لیے اسینشیل ہے، آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 ایگزمپشن لے لیں. انڈیا نے کیسے لیا؟ دیکھیے انڈیا نے رشیا سے آئل لیا، کوئی پابندی لگی؟ نہیں لگی. انڈیا نے رشیا سے S-400 میزائل سسٹم لیا، اینٹی میزائل سسٹم لیا، کوئی پابندی لگی؟ نہیں لگی.
آپ امریکہ سے صاف بات کریں کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان میکینزمس پہ کام کریں جیسے رشیا اور چائنا کرتے ہیں نارتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں، جیسے نارتھ کوریا کرتا ہے دوسرے تیسرے ملکوں میں پرائیویٹ اینٹیز کو یوز کر کے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پائپ لائن جو ہے کوئی پرائیویٹ اینٹی بنا دے، اس پہ پابندی لگتی ہے تو وہ اینٹی اپنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی کو یہ پروجیکٹ دے دیا جائے اور وہ اپنی طور پہ اس پہ انویسٹمنٹ کرے اور پھر اس کے اوپر پابندی بھی لگ جائے تو یہ جو پائپ لائن ہے یہ چلتی رہے گی؟ کیوں نہیں چلے گی؟ دیکھیے انڈیا تیل لے رہا ہے نا، امریکہ نے کیا کر لیا؟ نہیں، وہ تو ایک مطلب نون فیکٹ ہے نا کہ امریکہ انڈیا کے خلاف ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد نہیں جانا وہ چاہتا. تو ہمارے خلاف ایک حد تک ہی جا سکتا ہے نا. لیکن یہ کہ یہاں پہ حکمرانوں کی سوچ کچھ اور ہے نا سر. یہاں تو ایک دم ٹھیک پاکستانی حکمرانوں کا کچھ اور ہے نا سر. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں، دیکھیے پاکستانی حکمرانوں کو اپنے حالات چینج کرنے پڑیں گے اور اپنے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چیزیں ان سے باہر نکلنا پڑے گا. نہیں تو اگر آپ ملک پہلے نہیں آپ نے رکھا تو پھر آپ کے ٹھیک ہونے کے حالات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن حبیب صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، حسن حبیب صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور ٹریڈ بہتر ہو سکتی ہے. اور باوجود اس کے کہ ایران پر سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے، سینکشنز کو بھی کانٹریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو بنا کر اس کے تھرو یہ پائپ لائن کا معاملہ ڈیولپ کیا جائے اور پھر اگر اس پر پابندی لگا بھی دے امریکہ تو یہ پائپ لائن اسی طرح کام کرتی رہے گی اور پاکستان پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ اچھا ایک آپشن، اچھا ایک نقطہ حسن حبیب صاحب نے پیش کیا ہے. یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس کا تجزیہ آپ کیجیے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.